वालेकुम साथियों, रोज़ाना मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़ी अपडेट के लिए और न्यू बयानात के लिए हमारे चैनल हज़रत जी बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद, सबसे पहला मकसद ये है कि कामिल ईमान हमारे अंदर जिंदा हो जाए। इस कामिल ईमान को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरे इस पूरे काम का मकसद ये है, मेरे इस काम का मकसद ये है कि जिस सतह पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ईमान के एतबार से छोड़कर गए थे, सारी उम्मत उस ईमानी सतह पर आ जाए, उस ईमानी सतह पर आ जाए। और ईमान को हासिल करने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज कुर्बानी है। कि ईमान के बारे में कहा जाता है, अल ईमानु यतगज़्ज़ा बिल मसाइब वल मशक्का, कि ईमान तकलीफों से, कुर्बानियों से, मुसीबतों से, ईमान की खातिर धक्के खाने से, ईमान की खातिर तकलीफें उठाने से ईमान पलता और बढ़ता है। जिस तरह हर चीज़ के पलने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, हर चीज़ को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ज़ाब्ता और तरीक़ा होता है, इसी तरह ईमान को बढ़ाने और ईमान को पालने का रास्ता ये तकालीफ और कुर्बानियाँ हैं अल्लाह के रास्ते। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम हज़रत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस रास्ते में निकलने का मौका आया है जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल कुर्बानियों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। उस रास्ते में निकलने का मौका आया है जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सारी ज़िंदगियाँ कुर्बानियों पर कदम उठाए, सारी ज़िंदगियाँ। इसलिए इस रास्ते में निकलेंगे कुर्बानियों के साथ। सबसे पहली चीज हमारी कुर्बानी है ईमान को बनाने के लिए। और फिर दूसरी चीज मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में ईमान को बनाने के लिए निकल रहे हैं, तो ईमान को बनाने के लिए दूसरी चीज ईमान की दावत है। दूसरी चीज क्या है? ईमान की दावत। कि ईमान के अंदर कमाल हासिल करने वाले लोग, कमाल का ईमान जिनके अंदर है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनके ईमान की अल्लाह तबारक व तआला तारीफ फरमा रहे हैं कि रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए अहद को पूरा करके दिखलाया है। कि अल्लाह के साथ अहद किया था कि पूरी जान दीन पर लगा देंगे, गर्दनें कटा देंगे दीन के खातिर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अहद को पूरा करके दिखला दिया, बाज़ इनमें से वो हैं जिनकी गर्दनें कट चुकी हैं, और बाज़ वो हैं जो गर्दनें कटाने के इंतजार में हैं। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, बाज़ वो हैं जिनकी गर्दनें कट चुकी हैं, अपने वादे को पूरा कर चुके, बाज़ वो हैं जो वादे को पूरा करने के इंतजार में हैं। ऐसे लोग जिनके ईमान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई है, ये फरमाया है कि सब के सब हिदायत याफ्ता हैं। अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, किसी एक की भी इत्तिबा कर लो कामयाब हो जाओगे। सब के सब क्या हैं? हिदायत याफ्ता। ऐसे लोगों ने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अपने ईमान को किस तरह बनाया है। दुनिया का ज़ाब्ता है कि दुनिया में तिजारत के अंदर तरक्की करने वाले, दुनिया में किसी भी फ़न के अंदर तरक्की करने वाले, डॉक्टरी के फ़न में तरक्की की, इंजीनियरिंग के फ़न में तरक्की की, इनके बाद आने वाले इनके तजुर्बात को पढ़ते हैं। फ़लाने ताजिर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात लिखे हैं, फ़लाने डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात लिखे हैं। इस फ़न को हासिल करने वाले इनके लिखे हुए तजुर्बात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनके लिखे हुए तजुर्बात। बेहतरीन ईमान वाले लोग जिनके ईमान की अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ फरमा रहे हैं, उन्होंने अपने ईमान को किस तरह बनाया है। कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाया करते थे, तआल बिना नुमिन साअतन, इजलिस बिना नुमिन साअतन, कई नज़दादु ईमानन, आओ थोड़ी देर बैठे अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे करें, आओ थोड़ी देर बैठे ईमान के तज़किरे करें, ताकि इन हल्कों और इन तज़किरों के ज़रिए हमारे ईमान में इजाफा हो। हमारे ईमान में क्या हो? इजाफा। मालूम होता है कि ईमान के तज़किरे करना, ईमान की दावत देना, ये ईमान में इजाफे का सबब है। ईमान में इजाफा करने के लिए ये बुनियादी अमल जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन करके गए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद सबसे पहले अपने आप को ईमान की दावत में लगाना है। कहाँ लगाना है?
ایمان کی دعوت میں کہ جتنا ایمان کی دعوت دی جائے گی، جتنا ایمان کو بولا جائے گا، اتنا ایمان ہمارے دل کے اندر اتر جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک حرف ہے، کیا ہے؟ ایک ایمان کے حروف ہیں۔ ایمان کے حروف جو ہیں ان کی پہنچ کتابوں تک ہے، اور ایک ایمان کا لفظ ہے، ایمان کے لفظ کی پہنچ جو ہے وہ زبان تک ہے۔ ایک ایمان کا مفہوم ہے جس کی پہنچ ذہنوں تک ہے، اور ایک ایمان کی حقیقت ہے جس کی پہنچ کہاں تک ہے؟ جس کی پہنچ دلوں تک ہے۔ اس ایمان کو دلوں کے اندر اتارنا ہے، اس دعوت والے راستے سے اتارنا ہے کہ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، جتنا ایمان کو بولا جائے گا، جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو بولا جائے گا، اتنا ایمان دل کے اندر اتر جائے گا۔ اتنا ایمان کہاں اتر جائے گا؟ دل کے اندر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کی بڑائی کو بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کو بولا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگیاں گزارتے ہوئے آپ کے طریقوں سے کامیابیوں کو ایسا بولا ہے کہ ساری دنیا کے مشاہدے، ساری دنیا کے تجربات، ساری دنیا کے واقعات سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سب کے سب ایسے یقین پر اتر گئے تھے کہ ساری دنیا کا انکار کر دیا۔ ساری دنیا کا کیا کر دیا ہے؟ انکار۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا یقین دل میں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعتوں کو روانہ فرمایا کرتے تھے، یہ جماعتیں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف اللہ کے ساتھ کروایا کرتی تھی۔ کیسے کرواتی تھی؟ اللہ کے ساتھ، کہ ہم آئے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایسے رب کی طرف سے آئے ہیں جو سارے بندوں کا رب ہے، ساری مخلوق کو کھلانے والا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سے شروع ہو۔ کیسے شروع ہو؟ اللہ کی بڑائی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس مذاکرے اور جس دعوت کے اندر اللہ کی بڑائی نہ ہو وہ مذاکرہ ادھورا ہے۔ کیسا ہے؟ ادھورا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، جتنا اللہ سے ہونے کو بولا جائے گا، جتنا اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولا جائے گا، اتنا اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر جائے گا، اتنا اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی دعوت اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بولنا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی کامیاب کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی بیماری میں شفا دینے والا نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دے کر دکھلائے ہیں، بغیر باپ کے اولاد، بغیر ماں کے اولاد، مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھلایا، کنویں کے اندر پال کر دکھلایا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھ کر دکھلایا ہے۔ سارے معجزات اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے دکھلائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے محتاج نہیں ہے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، کسی طاقت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا اتنا اللہ کا غیر کا یقین دل سے نکلتا چلا جائے گا، اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکل جائے گا اتنا اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اتنا کیا آسان ہو جائے گا؟ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا آسان۔ جتنا اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلے گا اتنا اللہ کے ذات سے اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے، اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکالا، جبرائیل علیہ السلام سے انکار فرما دیا کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست مدد کو کافی ہے۔ جب یہ دل کا یقین نکلا تو اللہ کے خزانے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا ہے، براہ راست یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلا تو اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھایا ہے۔
اس لیے محترم دوستو بزرگو، اللہ کی بڑائی کو بولنا یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا کام۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا تو غیر ان کو شرک بولنے پر مجبور کر دیں گے۔ غیر کیا کر دیں گے؟ شرک بولنے پر مجبور۔ اور دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر شرک بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ فلاں وزیر سے یہ ہو گیا ہے، فلاں ڈاکٹر کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں حکیم کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں حکومت کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں کمپنی کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں کے کرنے سے ہوا ہے، فلاں کے کرنے سے بگڑا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، جب اللہ کی بڑائی کو دن رات ہماری زبان بولے گی تو ہم اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین بھی دل سے نکل جائے گا، اور اللہ کے غیر کو بولنا بھی ہمارے زبانیں چھوڑ دیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو بولنا، دل میں وہ یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کرتے ہیں، اپنے حکم سے کرتے ہیں، بس یہ ایمان کا یقین دل کے اندر آ جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر زندگی آ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیا نہیں ہے؟ ممکن نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کا قول نقل کیا ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو رہا ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہو کہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کہ اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی زندگی نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والے کی علامت بتلائی ہے، ایک ایمان والے کی علامت کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے اندر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نکل گئے تو ایک ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا ایمان والا ہے اور کون غیر ایمان والا ہے۔ یہ فرماتے ہیں جس طرح کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسی طرح کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے بڑے محسن امت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیسا احسان امت پر ہے۔ پوری زندگی امت کو بنانے کی خاطر، پوری زندگی ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچانے کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں لگی ہیں۔ ایسی قربانیاں، ایک پریشانی کے وقت میں قرضہ دے کر کام آ گیا، ایک ہماری مصیبت کے وقت میں ہمارے کام آ گیا، ساری زندگی کے لیے اس کو محسن سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بڑا پرانا محسن ہے، اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس کی بات کا ٹالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑے محسن امت کے مخلوق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتنے احسانات امت پر ہیں، کتنے احسانات۔ اور محترم دوستو بزرگوں، مگر امت نے آپ کے احسانات کا کیا بدلہ دیا ہے؟ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایسا یقین صحابہ اکرام کو آپ کے طریقوں سے کامیابی کا تھا کہ ساری دنیا کی نظروں کو اور ساری دنیا کی خبروں کو جھٹلا دیا کرتے تھے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر، ایک آپ کی خبر پر۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے آئے، خبر لے کر آئے کہ ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مکان جل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ دوسرے آنے والے خبر لے کر آئے، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ تیسرا آنے والا خبر لے کر آیا، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔
خبر لانے والوں نے جا کر دیکھا کہ جو آگ محلے کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر رک گئی۔ اب ان سے آ کر پوچھا کہ اس یقین کی کیا وجہ تھی جس یقین سے آپ انکار کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا کہ یہ فرمایا ہے جو صبح و شام اس دعا کو پڑھ لے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ عمل پر قدم اٹھایا اور اس یقین کے ساتھ کہ سارے خبر دینے والوں کا انکار کر دیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ پر فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی نظریں اگر اپنے نظروں سے دیکھ کر یہ خبر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتی کہ تمہارا مکان جل رہا ہے تو ساری دنیا کی خبروں کا انکار فرما دیتے، ایسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بولا جائے، اتنا بولا جاوے کہ آپ کے طریقوں کا یقین، آپ کے الفاظ کا یقین، آپ کے طریقے سے کامیابی کا یقین ہماری زندگیوں میں اتر جائے۔ یہ یقین صحابہ کرام کا تھا، دل میں لا الہ الا اللہ، طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے، اور یہ یقین اتارا ہے قربانیوں کے راستے سے۔ کس راستے سے اتارا ہے؟ قربانیوں والے راستے۔ اس لیے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفے کے نتیجے میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ ہی محرک محنت ہوتا ہے۔ اسی سے یقین، جس چیز پر جان اور مال لگ جائے اس کا یقین دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یقین دل کے اندر۔ یہ قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہیں۔ امت کو یہ کلمہ پہنچانے کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے نکل کر کلمے کی دعوت، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمے کی دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے۔ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر سب سے پہلے ہماری سب سے پہلا مشغلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے پہلی مصروفیت ہماری وہ انفرادی دعوت ہو۔ وہ کیا ہو؟ انفرادی دعوت۔ کہ انفرادی دعوت، حضرت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی انفرادی دعوت میں گزری ہے۔ مدینہ منورہ میں چند اجتماعات کے علاوہ ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت دی ہے۔ کہ انفرادی دعوت کے اندر دعوت داعی کی حفاظت ہے، انفرادی دعوت کے اندر قبولیت ہے، انفرادی دعوت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، انفرادی دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ملنے والے ملے، ان کو دعوت دی، کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر یہ بتلائیے کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وادی کے کنارے کھڑا ہوا درخت میری بات پر گواہی دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر گواہی دی، پھر واپس اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انفرادی دعوت پر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ایمان والے کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس ہمارا وقت گزر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو انفرادی دعوت، ہر آنے جانے والے تک دعوت کو پہنچانا، ہر ملنے والے تک اپنی دعوت کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کو راہ راست پر لے کر آ جانا، اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جانا اور اس کی زندگی کا بدل جانا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ ہمارا تو کام اتنا ہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو اتنا ہے کہ قربانی کے ساتھ بات پہنچائی جاوے اور اس بات پہنچانے والے کے دل تک بات پہنچا دی جاوے، دل تک بات کا پہنچانا ہمارا کام، اور پھر قبول کر لینا یہ اللہ کا کام ہے، پھر اس کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بات تو یہ سب سے پہلی
کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر انفرادی دعوت میں لگائیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، بالکل مرض الوفات میں، سخت تکلیف میں، نماز کے لیے مسجد بھی چارپائی جو تھی، چارپائی بھی مسجد میں لے جائی جاتی تھی، ایسی تکلیف تھی۔ ایک آنے والا مسجد میں آیا، کنویں سے پانی پی کر جانے لگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، خادموں نے آ کر بے چینی کی وجہ پوچھی، کوئی تکلیف آپ کو؟ فرمانے لگے کہ ایک آنے والا مسجد کے کنویں سے پانی پی کر چلا گیا ہے، دعوت لیے بغیر چلا گیا۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ تمہاری مسجد میں ایک آنے والا بغیر دعوت سنے چلا گیا تھا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ محترم دوست بزرگوں، ایک ایک تک بات کو پہنچانے کی یہ بے چینی اور فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اپنی دعوت کو اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ۔ اپنی دعوت کو کیا کرواؤ؟ اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ، قربانیوں کے ذریعے۔ اس لیے کہ یہ فرماتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں داعی کی قربانیوں کی مطلوبہ سطح ایک متعین ہے، کہ جب داعی قربانیاں دیتا دیتا مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ ایک سطح اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کی چاہتے ہیں کہ جب قربانیاں دیتے دیتے داعی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ مکرمہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلوب ہے، اور مدینہ منورہ کی زندگی وہ موعود۔ پوری زندگی مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں مطلوب ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں اسلام کو زندہ کیا ہے، سارے عالم کے اندر۔ اس لیے فرماتے تھے کہ داعی کے الفاظ اثر نہیں کرتے، اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ اثر کرتا ہے۔ کیا چیز اثر کرتی ہے؟ اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ، اس کے جسم پر جتنے مجاہدے گزرے ہیں، اس کی زندگی جتنی قربانیوں پر گزری ہے، اتنا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں رکھیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، یہ مستقل ہمارا کام ہے۔ یہ مستقل کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا کام ہے، اپنے آپ کو تھکانا۔ یہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا تھکایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ گیا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ صحابہ کو ترس آ گیا۔ اتنی قربانیاں اور اتنی تکلیفیں اللہ کے راستے کی اٹھائی ہیں کہ دشمن کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اللہ کو بھی ترس آ رہا، صحابہ کو بھی ترس آ رہا ہے، اور دشمن کو بھی ترس آ رہا ہے۔ ایسی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حکم بن کیسان آئے، حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دی ہے، اتنی دعوت دی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، قصہ ختم۔ آپ کی بات کو ماننے والا نہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر برابر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں داعی کی تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مجاہدے کی ابتدا۔ کہ جب تھکن کی انتہا ہو جاتی ہے تو مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب مجاہدے کی ابتدا جب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے اندر وزن پیدا کر دیتے ہیں، اس کے الفاظ کے اندر قبولیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی اس قربانی اور مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، کیسا تھکایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ کی قربانیاں
کہ کیسی قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مکے میں مکے والوں کے درمیان گشت کر رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ مکے والوں سے فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا کرتے تھے تو چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، چاند کی طرح. تیار ہو کر گھر سے نکلا کرتے تھے، بادل کالے بادلوں کی طرح جو ہے، جس طرح کالے بادلوں کی گھٹا ہوتی ہے اس طرح آپ کی زلفیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے ہم قسم کھا سکتے ہیں چاند تو ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گھر سے نکلا کرتے تھے اس حال میں، اور ایسے حال میں واپس آیا کرتے تھے کہ گھر والوں کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر رو رہی ہیں. بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا دعوت میں اپنے آپ کو جو ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ مکہ مکرمہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے. پھر میں نے دیکھا کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا. اندازہ لگایا جائے وہ چہرہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو منور کرنے کے لیے بھیجا ہو، وہ چہرہ جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہو، وہ چہرہ جو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 نور کے پردوں کے اندر زیارت کر کے آیا. دین کی خاطر آپ کے چہرے پر مارا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا گیا ہے. اور جس کو ساری زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی گندگی آپ پر لا کر ڈالی گئی، ایسی گندگی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. محترم دوستو بزرگو، یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن تک، راوی فرماتے ہیں آدھے دن تک محنت کرتے رہے، آدھا دن گزر گیا. ایک بچی پیالہ لے کر آئی جس کے اندر پانی تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک دھوئے، اپنا چہرہ انور دھویا اور فرمایا بیٹی تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا. یہ کون ہے؟ سید الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام، اور سارے ظالموں کے درمیان، سارے مکے والوں کے درمیان، سارے سخت دل لوگوں کے درمیان. ہمارے تو کوئی منہ پر دروازہ بند کر دے، ہمارے تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، ہم سے تو کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، ہم سے تو کوئی دعوت کے درمیان کوئی ہلکی سی اونچی آواز سے بات کر لے، دل بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں کیسے لوگوں کے درمیان محنت کر رہے ہیں جن کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے نکلے ہیں، جن کو آگ میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے نکلے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے. پھر یہ فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پر جن کا کلمہ لکھا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ نے جن کو دیا ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ اکبر، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی لائن کی عزتیں عطا نہیں فرماتے ہیں. دین کی لائن کی عزتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو دین کی لائن کی تکالیف برداشت کرتے ہیں. کیا حال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا مارا ہے، ساری رات کوڑے مارے، سارے دن ان کوڑوں کو تپایا، سارے دن ان زخموں کو تپایا، ساری رات کوڑے مار کر جسم پر جو نشان آ گئے تھے سارے دن ان زخموں کو تپایا جا رہا تھا. سلی سینے پر رکھی جا رہی ہے، توے کی طرح تپتی ہوئی، زنجیروں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. جب یہ ذلتیں، جب یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت میں مقام دے کر دکھلایا ہے. اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو زمین کا مقام. آسمانوں پر مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بتلاؤ بلال کون سا عمل تمہارا ایسا ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں. تمہارے قدموں کی آواز کہاں سن رہا ہوں؟ جنت. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا گشتوں میں لگنا، ہمارا ملاقاتوں میں نکلنا، یہ علاقوں کا سروے کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری جماعتیں سروے کرنے کے لیے نکلی ہیں. فلاں علاقے کا کیا حال ہے، فلاں یہاں کتنے 4 مہینے والے ہیں، فلاں علاقوں میں کتنے چلے والے ہیں، فلاں علاقوں کا کیسا حال ہے، حال دیکھنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں.
بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کو لے کر، آپ والی قربانیوں کو لے کر جب ہمارا چلنا پھرنا ان علاقوں کے اندر ہوگا تو ہمارے چلنے پھرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کا بے دینی کا حال وہ دین کے حال سے تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان قربانیوں پر اور فکروں پر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ان قربانیوں اور فکروں کو لے کر نکلنا ہے۔ اور جب ان قربانیوں کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ دعوت دی جائے گی، ان قربانیوں اور فکروں کے ساتھ چلا پھرا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک گلی کے اندر سارے عالم کی فکر لے کر گشت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فکروں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے کہ وہ فکریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے وہ فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کو لے کر ان قربانیوں کے ساتھ، ان تکالیف کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ امت میں دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت میں پہلی تو انفرادی دعوت جو عرض کیا گیا تھا، اب دوسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ہمارے پانچوں گشت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور بات کو لے کر ایک ایک کے گھر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کسی کے مقام کو آپ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود بات کو لے کر اس کے پاس جائیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابا جان ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا تم بوڑھے بڑے میاں کو لے کر آ گئے ہو، بزرگوار کو لے کر آ گئے، میں خود چل کر ان کے پاس آتا، میں خود چل کر ان کے پاس آتا۔ ایک آنے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہی دروازے سے پکارا آ کر، علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو اللہ نے سکھلایا ہے وہ مجھے سکھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے، جا کر ان کو دین کی بات سکھلائی اور پھر واپس تشریف لے آئے کہ کسی کے مقام کو اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود دعوت کو لے کر اس کے پاس جائیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دعوت کی نسبت پر ایک ایک کے گھر، ایک ایک دروازے کو اللہ کے لیے کھٹکھٹانا، ایک ایک دروازے پر جانا ہے۔ مکہ مکرمہ والوں کے درمیان آپ گشت فرما رہے ہیں، عکاظ اور مجنہ مکے کے بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کے خیموں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک ایک کو دعوت دی جا رہی ہے۔ مکے والے آپ کو طعنہ بھی دیا کرتے تھے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، مکے والے کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں، عام لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا خاص طور سے پسند آتی ہے جو آپ ایمان والوں کے درمیان گشت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی محنت وہ ہمارا عمومی گشت ہے۔ کیا ہے؟ عمومی گشت کہ جتنی بھی محنت اور محنت کے جتنے بھی اعمال ہیں، عمومی گشت کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا، عمومی گشت کا کوئی بھی عمل قیامت تک بدل نہیں ہو سکتا۔ ایسا عمل ہے عمومی گشت کہ کلمہ اور کلمے والی محنت جتنی بھی ہم تک آپ تک پہنچی ہے، سب کی سب عمومی گشتوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے انبیاء علیہ السلام کے عمل کو، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو کسی عمل میں جمع کرنا چاہو تو عمومی گشت کر لیا کرو۔ ایک قدم اٹھ رہا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم میں گشت کیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال گشت کر رہے، کتنے سال؟ 950 سال دعوت دی، اپنے گشتوں کی کارگزاری اللہ کو سنا رہے، اے اللہ میں نے انہیں آہستہ سے پکارا ہے، انہیں میں نے آواز سے پکارا، ہر طرح تیری طرف بلا کر دیکھ لیا ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، گشت والے عمل کا پورے کام کے اندر کوئی متبادل نہیں ہے، عمومی گشت۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمومی گشت ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ کیسی حیثیت؟ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا پیارا جسم، بہت اچھا پہلوان، خوبصورت چہرہ بستر پر لیٹا ہوا ہو، دیکھنے والا سمجھے کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، معلوم ہوا ریڑھ کی ہڈی خراب ہے کہ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا،
کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس طرح جہاں عمومی گشت نہیں ہے، جہاں عمومی محنت نہیں ہے، وہاں کتنا ہی کام کا شور نظر آ رہا ہو، کتنا ہی کارگزاریاں نظر آ رہی ہوں، وہاں کے کام میں کوئی جان نہیں ہے۔ جس جماعت نے عمومی گشت نہیں کیا، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں۔ اس لیے اپنے عمومی گشتوں کو روزانہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ کرنا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح ہر کام کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، ایک شہر، ایک علاقہ، ایک گاؤں کے چلنے کا ضابطہ، یہاں تک کہ ایک گھر میں کھانا پکنے کا بھی ایک متعین ضابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ایک مخصوص ضابطے کے ساتھ متعین ہے۔ اگر اس کام کو اصول کی پابندی کے ساتھ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دے کر دکھلائیں گے، تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دکھلائیں گے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گشتوں کے بارے میں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے، ایسے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گشتوں میں رکھے ہیں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے تو باطل کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی باطل دنیا میں اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے، ایک عمومی گشت ساری جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، عمومی گشت کے اندر دعوت ہے۔ اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ عمومی گشت ہو، اللہ دعوت کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کرتے تھے دعوت قبول ہو گئی تو دعا قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ ایک طرف سے ہدایت کی ہوا چلے گی، ساری باطل جڑیں کٹتی چلی جائیں گی، ساری باطل جڑیں کٹتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عمومی گشت، ہمارے عمومی گشت ایسے ہیں کہ اس کی سادگی نے، عمومی گشتوں کی سادگی نے عمومی گشت کے فائدے کو چھپایا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایسا سیدھا سادہ عمل، ایک گلی میں ملاقات کے لیے نکلے، 20 گھروں پر ملاقات ہوئی، 15 گھروں پر ملاقات ہوئی، 30 گھروں پر ملاقات ہوئی، 25 گھروں پر کوئی ملا ہی نہیں، 5-7 گھروں پر جو لوگ ملے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ بعض گشتوں میں 2-3 لوگ آتے ہیں، فوراً شیطان خیال لے کر آ گیا تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم علاقے کے اندر گشت کر رہے ہو، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے عالم کی فکر کے ساتھ گشت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر گشت شروع کروا کر آئے۔ ایک ساتھی گشت کرنے والے حاجی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے اندر چھوٹے سے، گاؤں والوں نے کارگزاری سنائی، میاں جی عظمت اللہ نے سنائی۔ وہاں گشت کی کارگزاری لینے کے لیے گئے کہ بھائی گشت کیسے ہو رہے ہیں ذرا بتلاؤ۔ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ جی آپ مجھے کسی دوسرے گاؤں میں ڈال دیجئے، پورے گاؤں میں گشت کرتا ہوں، ایک ایک کے پاس جاتا ہوں، ایک ایک پر محنت کرتا ہوں، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے گاؤں میں ڈالیے کہ کم از کم لوگ میری بات تو سنا کریں۔ فرمایا کہ تم گشتوں کی محنت یہاں کر رہے ہو، یہاں قدم اٹھا رہے ہو، اور میں ان قدموں کے اثرات امریکہ پر پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری محنت یہاں گاؤں میں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں امریکہ میں چلا رہے ہیں۔ علاقے والوں نے بتلایا امریکہ کی جماعت یہاں محنت کرنے کے لیے آئی اور یہاں کے ساتھی امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے۔ کہاں سے اسباب پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بھلا کوئی تصور تھا؟ راجستھان کے چھوٹے سے گاؤں جہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، جہاں کے لوگ کبھی شہر بھی نہ آئے ہوں، وہاں کے لوگ دین کی محنت کو لے کر امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے۔ ایسی پوشیدہ محنت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہو تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر سارے عالم کا نظام بدل دیں گے، سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر پوری پابندی اور اصول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ 120 دن کے لیے نکل رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ 120 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر کریں، روزانہ پابندی کے ساتھ گشت۔ آج باہر محنت کرنے والے، آج باہر جو جوڑی بن کر ملاقاتوں میں گئی ہے، یہ ساتھی تو گشت میں ہے ہی، ان کے ساتھ ساتھ جو اندر محنت میں ہیں یہ ساتھی بھی گشت کی محنت میں ہیں۔ آج باہر جانے والے کل محنت میں اندر ہو جائیں، کل محنت میں اندر رہنے والے آج ان کو باہر ملاقاتوں میں بھیج دیا جائے، جماعت کو تبدیل کرتے ہوئے روزانہ پابندی کے ساتھ عمومی گشت میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ پہلا گشت۔ اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا کرو، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت
فارغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، پورے دن محنت کر کے ایک ساتھی کا تھوڑا سا وقت کہ اپنا تھوڑا سا وقت دے دو، ایک محنت کا نقشہ لے کر آیا ہوں، یہ محنت ہم مل جل کر کریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ پورا دن نظام الدین سے باہر راستے میں بیٹھ کر وہاں انتظار کیا کرتے تھے آنے والوں کا، اور آنے والوں سے کہا کرتے تھے تم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہو، یہ لو مزدوری کی رقم میرے پاس سے رکھ لو، تم آ کر مسجد میں نماز ادا کر لو۔ یہاں سے امت میں عمومی گشت شروع ہوئے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگ نے فرمایا ہے کہ علاقے والوں کا وقت فارغ کرا لو، دو نمازوں کا درمیان کا وقت فارغ کرانا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اگلی نماز میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اپنے گشتوں کے اندر کمی تلاش کر لو، کون سی بے اصولی مجھ سے گشت میں ایسی ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ عمومی گشت۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم گشت کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے اپنے مقام پر عمومی گشت کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، گلیوں سے راستوں سے گزرنے پر کہ کہیں ہم سے کوئی بد نظری ہو گئی تو ہمارے گشت پر اس کا برا اثر پڑے گا، اس طرح اپنے گشتوں کی حفاظت۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا جائے۔ پھر یہ فرماتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنائی جائے۔ آج کل احتیاط کی وجہ سے مختصر جماعتیں بن رہی ہیں، مگر جہاں احتیاط کا تقاضا نہ ہو وہاں 10-12 کی جماعت بنائی جائے، جہاں احتیاط ہے وہاں احتیاط کے ساتھ جماعت بنائی جائے۔ 10-12 کی جماعت بنا لیں، اس میں 5-6 ساتھی نئے، 5-6 ساتھی پرانے ہوں، پرانے اصولوں کی پابندی کے ساتھ گشت کروائیں گے، نئے ساتھی ان سے گشت کے اصول اور آداب سیکھیں گے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے اچھی بات کرنے والے کو متکلم بنایا جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے علاقے کا سب سے با اثر آدمی جو وہاں موجود ہے اس کو رہبر بناؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ مکرمہ کے درمیان سب سے زیادہ عزت والے، مکے والوں کے آداب القاب، مکے والوں کے حسب اور نسب کو جاننے والے، مکے والوں کے محسن، سارے مکے والے آپ کو پہچانتے تھے، شریف آدمی سمجھتے تھے۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں اصولوں کی پابندی پر گشت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گشتوں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے، سارے عالم پر۔ اس طرح ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ عمومی گشتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور دوسری محنت محترم دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں نکل کر وہ خصوصی گشت ہیں۔ دوسرا گشت کیا ہے؟ خصوصی گشت۔ خصوصی گشتوں میں فرماتے ہیں کہ خصوصی گشتوں کے اندر سب سے پہلے علماء سے ملاقات کر لی جائے، علاقے کے علماء۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کیا کرو۔ کیا یقین کیا کرو؟ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کو رحمت بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کا چراغ بنے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان کے یہاں محتاج بنا کر جانا ہے۔ کیا بنا کر جانا ہے؟ محتاج بنا کر ان کی زیارت کے لیے، ان کے پاس جاتے ہوئے ان کی سہولت کا وقت، اپنی سہولت کا وقت نہ دیکھا جائے کہ وہ ہم تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سہولت کا وقت دیکھ لو، بلکہ یہ بھی سب کے سب دین کے کاموں میں، دین کے شعبوں میں اپنے آپ کو رات دن لگایا ہوا ہے، ان کی سہولت کا وقت دیکھ کر جاؤ، بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے، ان کی سہولت کے وقت ان کے پاس جائیں اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرتے ہوئے بڑی عظمت کے ساتھ مختصر اپنے کام کی کارگزاری سناتے ہوئے کہ آپ کے محلے کے اندر جماعت آئی ہے، اس طرح محنت ہو رہی ہے، مختصر کام کی کارگزاری سنا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کہ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری عمومی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں، علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں۔ علماء کی تشکیل کا نظام علماء کے ساتھ بنا ہوا ہے، کوئی عالم اللہ کے راستے میں ہے، یہ عالم عالم کی تشکیل کر سکتے ہیں، عوام علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں۔ اس طرح خصوصی ملاقاتوں میں پہلی ملاقات علماء کی زیارت ہے، اور دوسری ملاقات محترم دوستو بزرگوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، اس نیت کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں کہ سرداروں سے بات کی جائے گی، سردار بات کو قبول کر لیں گے، سنجیدگی سے بات سنیں گے، دین کے کام کی بنیاد پڑ جائے گی، یہ نیت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر سرداروں سے جا کر بات کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ خصوصی ملاقاتوں کے اندر علاقے کے دنیا دار با اثر لوگوں سے بھی ملاقات کی جائے،
ان سے ملاقات کی جائے. جی کلمے والے لوگ جو دنیا کی مشغلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے کے چودھری صاحب ہیں، یہ پردھان صاحب ہیں، یہ علاقے کے میئر ہیں، ان سے ملاقات کی جائے. اور ان سے ملاقات کے اندر بڑی اہم بات کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. کیا کیا جائے؟ حوصلہ افزائی اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حوصلہ افزائی. منتخب حدیث کی حدیث ہے، ایک آنے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ میرا نام عبد شر ہے. میرا نام کیا ہے؟ عبد شر. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبد خیر ہے. پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. سفر ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں والے راستے سے تشریف لے گئے. ڈاکوؤں سے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ڈاکوؤں نے بتلایا ہمارا نام تو مہانان ہے. کیا نام ہے؟ مہانان. بڑی اہانت والے، بڑی ذلت والے. آپ نے فرمایا بل انتم مکرمان، بلکہ تم تو عزت والے ہو، شرافت والے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت دینے کے اندر حوصلہ افزائی ہو، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں حضرت کہ پرانی دہلی تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک راستہ سامنے سے جاتا تھا، ایک لال قلعے کے پیچھے سے جاتا تھا، پرانے کھنڈرات لال قلعے کے پیچھے. ان کھنڈرات کے اندر بڑے خطرناک ڈاکو رہتے تھے. ہر ایک ان کو برا بھلا سمجھتا تھا، ہر ایک ان کو گالیاں دیتا تھا، ہر ایک ان کے لیے بددعا. کام ہی ایسا تھا، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کی دکان لوٹ لی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کھنڈرات سے ہو کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب بھی ان ڈاکوؤں کے کھنڈرات سے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکو بات کیا کرتے تھے آپس میں کہ آخر یہ کون دیوانہ شخص ہے، ہر ایک برا بھلا سمجھتا ہے، ہر ایک گالیاں دیتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بددعا کرتا ہے. یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر کے جاتا ہے؟ ایک ڈاکو باہر نکلے، دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کر رہے ہیں. فرمایا بڑے میاں تم ہمیں سلام کر کے جاتے ہو؟ جانتے بھی ہو ساری دنیا گالیاں دیتی ہے، ہر ایک برا بھلا کہتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بددعائیں کرتا ہے، ہر ایک ہمیں ذلت اور رسوا سمجھتا ہے. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، تم ذلت اور رسوا نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے کلمے والا بنایا ہے. تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو، تم تو نبی کے امتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا امتی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں. یہ بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ ہم ڈاکہ ڈالنے والے، ہم چوریاں کرنے والے، ہم دن رات گھر لوٹنے والے، ہم دن رات جو ہے لوگوں کی بددعائیں سر پر لینے والے، کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ بس یہ بات دل پر لگ گئی. وہاں سے تشریف لائے، وہاں سے نظام الدین آ گئے اور اسی دن توبہ کر لی. ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر، ساری زندگی دین کی محنت پر لگا دی. اسی میرے محترم دوستو بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا طرز ہے کہ امت کو امتی ہونے کے اتنے فضائل سنائے جاویں، اتنے فضائل کہ ایک امتی محنت کے لیے آمادہ ہو جائے. امتی کو امتی ہونے کے فضائل سنائے جائیں گے تو امتی کو یہ احساس ہوگا کہ میری یہ قیمت اس محنت کی وجہ سے رکھی ہے. اللہ نے میری یہ قیمت کس لیے رکھی ہے؟ اس محنت کے لیے رکھی ہے. ورنہ ایک گنہگار آدمی بالکل گناہوں سے چور، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، میں کہاں دین کا کام کر سکتا ہوں. اس طرح حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. آپ کے محلے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے، آپ کا محلے میں ایک اثر رکھا ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ کے نکلنے پر ماحول بن جائے گا. پھر جو پیچھے 85 لوگ نکلیں گے، ان سب کے نکلنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اس حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی تو امید ہے اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اندر صلاحیت تلاش کر کے ان کو دعوت دے کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ کتنا صلاحیت والا آدمی ہے، اس کی صلاحیت دین پر لگ جائیں، اس کی صلاحیت اسلام پر لگ جائیں تو کتنا نفع ہوگا. فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں معاف فرمائے، کافروں میں تو کیا تلاش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں میں صلاحیت تلاش نہیں کرتے. ہم مسلمانوں میں صلاحیت تلاش نہیں. اس طرح سے دوسری ملاقات خصوصی گشتوں کے اندر
اور تیسری ملاقات یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے ہیں، خصوصی ملاقاتوں کے اندر ان سے بھی ملاقات کی جائے، ان سے بھی کیا کیا جائے، ان سے بھی ملاقات کی جائے۔ اس میں وہ ساتھی جنہوں نے علاقوں کے اندر کام شروع کیا ہے، بڑی عمر والے لوگ جن کی قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقوں میں کام زندہ کیا ہے، جن کی قربانی اور مجاہدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقے میں دینی آبادی پیدا کر دی ہے، سب سے پہلے ان کی زیارت کے لیے بھی جائیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ ان کے پاس جانے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ان کی ہمت بڑھ جائے گی، اور ہمیں ان کی دعائیں مل جائیں گی، ان کی زندگی کے تجربات مل جائیں گے۔ سب سے پہلی ملاقات ان سے، اور پھر اس میں تیسری ملاقات کے اندر ہمارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں میں جن کی سالانہ ترتیب سے وقت چھوٹا ہوا ہے، سب سے پہلے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سالانہ ترتیب کا اللہ کے راستے سے چھوٹ جانا یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات ہے۔ سالانہ ترتیب پر آپ اللہ کے راستے میں ان وقت لگے ہوئے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے نکلیں گے تو یہ آپ کے تشکیل میں پسینے، ہمارے آپ کے پسینے چھڑوا دیں گے۔ ایک نئے ساتھی کی تشکیل کریں گے تو بڑی آسانی سے تشکیل ہو جائے گی۔ ان ترتیب والوں کی جن کی ترتیب چھوٹی ہوئی ہے، ان کی تشکیل آسان نہیں ہے۔ ان کی تشکیل کیا نہیں ہے؟ ان کی تشکیل آسان۔ سب سے پہلے بتلایا جاوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قربانیوں کے ساتھ وقت لگا کر گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے والے ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے، پیچھے بھی ارادت نہیں رہے، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ تین جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، کیا حال ہوا، کیا حال۔ ساری زندگی رات دن لگانے والے، ساری زندگی دین کی محنت پر لگانے والے، مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی ناراض، اللہ کے رسول ناراض، مدینہ منورہ میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں۔ جہاں سلام لوگوں کے درمیان عام ہے، وہاں کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ان کا حال بیان کر رہا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ان پر ان کی زمین تنگ ہو گئی، مدینہ منورہ جیسی زمین۔ فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس سلام کرنے کے لیے گیا جس سے مجھ کو بہت تعلق تھا، اس سے سلام کیا، اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسجد آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ یہ حال 50 دن 50 رات اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے راستے میں نکل، ہمیشہ وقت لگانے والے، ہمیشہ ہر قدم پر قدم اٹھانے والے۔ ان ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا کہ نبی کی بنائی ہوئی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنائی ہوئی امت وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہو اور ہم اپنے کمانے کھانے میں مصروف ہوں۔ اپنے دل سے سوال کیا جاوے تو کتنا بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے کہ جس محنت کے لیے، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کے نواز سے پیاسے رہے ہیں، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کی شہیدی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھوکا دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے والدین کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں ایک لمحہ پریشانی میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، بھوک اور پیاس، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیاس میں اور اس بھوک میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کمر سیدھی کرنے کی قوت بھی ختم ہو گئی بھوک کی وجہ سے۔ محترم دوستو بزرگوں، سارے گناہوں کو گناہ سمجھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ترتیب سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کام کو نبی والا کام نہ سمجھ کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے خیر کے کاموں کی طرح ایک خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ بھئی کلمہ نماز صحیح کرنے کا کام تھا، لگ کر کلمہ نماز ٹھیک ہو گیا، بس اب بیٹھ گئے۔ جنہوں نے نبی والا کام سمجھا، جنہوں نے نبی والا درد سمجھا، وہ اللہ کے راستے سے قدم پیچھے رکھنے کو، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے ہیں۔
یہ حال صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جایا کرتے، کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے، کبھی اللہ کے راستے سے روک دیے گئے، تو قرآن ان کے درد کو بیان کر رہا ہے، اس افسوس کے ساتھ رکا کرتے تھے، اس افسوس کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے سچے اعذار چھپا لیا کرتے تھے، عذر سچا ہوا کرتا تھا مگر چھپا لیا کرتے تھے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے جھوٹے اعذار بیان کر رک جایا کرتے تھے، جھوٹے اعذار بیان کرتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ترتیب کا چھوٹ جانا سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ان ترتیب والوں کو ہر خوشامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالنا بہت مشکل سے تشکیل ہوگی، بہت مشکل سے ان کی خوشامد کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو فوراً اپنے ساتھ لے لیں، اگر نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان سے کہہ دیں کہ اچھا آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہے، آپ ہماری نصرت کر دیجئے، ہماری رہبری کر دیجئے، ہمارا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ساتھ دینے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہو ہی جائیں گے۔ اب ملاقاتوں کے اندر، اب اپنے ساتھ مسجد میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جاوے، اپنے ساتھ مذاکروں میں، اپنے ساتھ ملاقاتوں میں، اپنی ملاقاتوں کے اندر، اپنے تشکیلی گشتوں کے اندر ان کو رہبر بنا لیا جائے۔ کیا بنا لیا جائے؟ رہبر۔ کیا آپ ہماری رہبری کر دیجئے۔ 2-3 گشتوں میں رہبری کروائی، اس کے بعد ان کو اپنے گشتوں کے اندر متکلم بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ متکلم۔ اب متکلم بن گئے، پہلے اپنا عذر بیان کر رہے تھے، اپنی بیماری بیان کر رہے تھے، اپنی دکان کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، اپنے کھیت کا مسئلہ، اپنے گھر کے بیمار کا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ اب متکلم بن کر سامنے والے کی بیماری کے مسئلے کو اللہ کے راستے سے حل کروائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلو گے، دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلو گے، کھیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب داعی بن کر جب دوسرے کا مسئلہ اس مبارک محنت کے ساتھ حل ہونے کو بتلائیں گے تو سب سے پہلے اپنا اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، داعی کی دعوت سب سے زیادہ اس کے اپنے اندر کے باطل کو توڑتی ہے۔ سب سے زیادہ کس کو توڑتی ہے؟ اپنے باطل ٹوٹتا ہے دعوت سے، اور سب سے زیادہ دعوت اپنی ذات پر اثر کرتی ہے۔ اس طرح امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں کے اندر علماء کی زیارت، علاقے کے بعد سب لوگوں کی تشکیل، حوصلہ افزائی کے ساتھ پھر یہ ترتیب والوں کو ہر ممکن کوشش اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تشکیلی گشت ہے۔ کون سا گشت ہے؟ تشکیلی گشت ہے۔ اہم ترین گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا تشکیلی گشت۔ یہ فرماتے ہیں کہ تشکیل اصل میں کہتے ہیں شکل کے بدلنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شکل کے بدلنے کو۔ جو محنت قربانی، جو رات دن، جو مال اور دولت، جو جان دنیا پر لگ رہی تھی، اس کے رخ کو بدل کر دین پر لگوانا ہے۔ اس کا رخ بدل کر کہاں لگانا ہے؟ دین پر لگوانا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل ماحول کو چاہتی ہے۔ تشکیل کیا چاہتی ہے؟ ماحول چاہتی ہے کہ ماحول میں آنے سے دل بدلتا ہے۔ جب دل بدل جاتا ہے تو رخ کے بدلنا بھی آسان ہے۔ رخ کا بدلنا بھی کیا ہے؟ آسان۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ گھروں پر بیٹھ کر تشکیل نہ کرو۔ گھروں پر بیٹھ کر کیا نہ کرو؟ گھروں پہ بیٹھ کر تشکیل مت کرو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، بیمار بیوی اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی، جو پریشانی گھر میں نظر آ رہی ہوگی وہ پریشانی اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہوگی۔ سب سے پہلے ان کو اٹھا کر ماحول میں لے کر آ جاؤ، مسجد والا ماحول۔ یہاں لا کر 2 رکعت نماز پڑھوا دی، یہاں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھوا دی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھوا دیے۔ امید ہے اب دل اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسجد میں آ کر نرم ہو جائے گا۔ مسجد میں آ کر کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ سمامہ ابن اسال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر لائے گئے، قید کر کے لائے گئے، اپنے علاقے کے قوم کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا سمامہ اسلام قبول کر لو۔ کہا کہ اسلام نہیں قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ کہاں بندوایا؟ مسجد کے ستون سے۔ سمامہ ابن اسال کو مسجد کے ستون سے بندوایا۔ مسجد کوئی قید خانہ نہیں ہے، مسجد کوئی جیل خانہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ، یہاں تربیت گاہ میں رکھا ہے، 24 گھنٹے رکھا۔ پھر آپ تشریف لائے، آ کر فرمایا سمامہ اب بتلاؤ اب کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟
ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین، اگر مجھے قتل کر دو گے تو اپنے علاقے کا سردار ہوں، اگر مجھے آزاد کر دو گے تو آزاد کرنے پر شکر گزار قدردان پاؤ گے۔ پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پھر پوچھتے ثمامہ اب بتلاؤ کیا حال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح ایک مریض کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، ایک مریض ہسپتال میں داخل ہو گیا اپنے علاج کے لیے، پھر روزانہ ڈاکٹر اس کے بعد چکر کاٹتا ہے، کیا کرتا ہے، راؤنڈ پر آتا ہے نا ڈاکٹر کہ 10 بجے ڈاکٹر صاحب کے آنے کا وقت ہے، آ کر حال پوچھیں گے کہ اب بتلاؤ کل سے اب تک کتنا افاقہ ہوا ہے۔ اس طرح امت کے لیے تربیت گاہ مسجد کو بنایا، اور 24 گھنٹے کے بعد آ کر پھر پوچھ رہے اب بتلاؤ ثمامہ کیا حال ہے، اب کیا حال ہے۔ پھر وہی شعر پڑھا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر یہی شعر پڑھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد فرمایا اب ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب کیا کر دیا جائے؟ آزاد ہو گئے، جانے کی اجازت مل گئی، مسجد سے نکلے، جنگل تشریف لے گئے، نہا دھو کر کپڑے بدل کر پاک صاف ہو کر مسجد میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے کفر پر اسلام سے انکار کرنے والے 3 دن مسجد میں رہ کر جب کفر سے اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا تو ایک ایمان والے کا مسجد میں آ کر اللہ کے راستے میں نکلنے، دین کو زندگی بنانے، اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے کے لیے دل کیسے نرم نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے تم ماحول کی جگہ پر تو لے کر آؤ کہ ماحول میں آ کر دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ کس پر اثر ہوتا ہے؟ دل پر۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اتنا ڈرا دیا کہ ان کی بات مت سننا، نعوذ باللہ، ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے، جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا ڈرایا کہ کانوں میں روئی ڈال کر آ گئے۔ کانوں میں کیا کر گیا ہے؟ روئی ڈال کر، کہ کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ جب ماحول کے اندر آ گئے تو دل پر اثر ہوا کہ طفیل تو سمجھدار آدمی ہے، اچھے برے کو جاننے والا ہے، بات اچھی لگی تو قبول کر لیجو، اچھی نہ لگی تو رد کر دیجو۔ بس کانوں سے روئی نکالی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی تشکیل کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ماحول میں لا کر تشکیل کی جائے۔ کہاں تشکیل کی جائے؟ ماحول میں لا کر۔ اور دوسری بات حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل کرنے والا، بہت اہم بات، تشکیل کرنے والا تشکیل ہونے والے کی دنیا سے متاثر نہ ہو۔ کس سے متاثر نہ ہو؟ اس کی دنیا سے۔ اگر اس کی دنیا سے متاثر ہو گئے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے ان کی ساری صلاحیتوں کو باطل کے حوالے کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ باطل کے حوالے، کہ دنیا تو دن رات محنت کروا رہی ہے، دن رات 60 سال کی زندگی گزر گئی تو بڑھاپے میں بھی اپنے پر محنت کروا رہی ہے، اور باطل نے اپنی بات کو پہنچانے میں، اپنی بات کو اپنے رنگ میں ڈھلانے میں کہیں تک بھی محنت میں پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں بیچارہ دکان والا، بیچارہ کھیت والا، بیچارہ کمپنی والا، بیچارہ شو روم والا، بیچارہ جو ہے کارخانے والا 4 مہینے کے لیے نکل گیا تو اس کے کارخانے کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی صلاحیت کو باطل کے حوالے، بلکہ اس درد کے ساتھ تشکیل ہو، اس درد کے ساتھ کہ 60 سال گزر گئے دکان پر بیٹھے بیٹھے، 60 سال گزر گئے کارخانہ بناتے بناتے، 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے، ایک نماز نہیں بنائی، ساری زندگی کی محنت اس کو قبر میں ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ ایک لمحہ کیا نہیں دے گی؟ ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ ساری زندگی کی محنت اس کو ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ اگر یہ سوچ کر تشکیل کی جائے، اس درد کے ساتھ تشکیل کی جائے تو 4 مہینے بھی تھوڑے معلوم ہوں۔ 4 مہینے بھی کیا معلوم ہوں؟ تھوڑے معلوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر قربانیاں دینے والے، امت کی خاطر گھروں میں فاقے برداشت کرنے والے، امت کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھانے والے کہ صحابہ کے دیکھ کر، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ٹاٹ پر بوریے پر لیٹا ہوا دیکھا، بوریے کے نشان آپ کے جسم مبارک پر دیکھے، سارے گھر میں نظر دوڑائی، فرماتے ہیں میں نے آپ کے سارے گھر میں نظر دوڑائی، کچھ کھالیں آپ کے گھر میں دی، تھوڑا سا کھانا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا دشمن اتنی راحت کی زندگی گزار رہا ہے اور آپ ایسی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 30 دن 30 راتیں مجھ پر بلال پر ایسی گزر جایا کرتی تھی، 30 دن 30 راتیں کہ کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ جسے کون کھا سکے؟ کوئی جاندار، سوائے تھوڑے سے کھانے کے۔
2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی ہے، 2 دن تک پیٹ بھر کے لگاتار۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر کے گئے ہیں، اور ایک یہ امت ہے کہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی نبی کے لیے۔ ایک دکان سے 2 دکان ہو جاویں، ایک گھر سے 2 گھر ہو جاویں، 1 روپیے سے 2 روپیہ ہو جاوے، 2 روپیے سے 4 روپیہ ہو جائیں، ساری زندگی کی محنت اسی میں جھونک دی۔ 23 سالہ زندگی جس قربانی پر گزار کے گئے ہیں، ایک امتی کے پاس 4 مہینہ نہ ہو لگانے کے لیے، کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، کوئی کلمے والا بغیر دنیا سے 4 ماہ لگائے ہوئے چلا جائے۔ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے اے اللہ کہ تیرے کمزور تھے مگر تیرے دین کی محنت کی خاطر 4 مہینے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ 4 مہینے لے کر آئے۔ کم از کم 4 مہینے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت مولانا الیاس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی جہاں سے روزہ جماعت کا نکلنے کا کوئی امکان نہیں، جہاں علاقے والے کام کو جانتے بھی نہیں تھے، وہاں یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے کہ 4 ماہ سے کم کی تشکیل مت کرنا۔ میوات والے 4 ماہ کی تشکیل علاقوں میں جا کر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کی جماعتیں نکلوایا کرتے تھے، اور آج تک نکلوا رہے ہیں۔ کراچی جماعت چلی گئی، کراچی والوں نے کہہ دیا آپ علاقے میں جائیں گے تو ہم علاقوں میں جائیں گے تو علاقے والے ہم سے بھی کہیں گے۔ کیا کہیں گے علاقے والے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے تو علاقے کے ذمہ دار ہم سے آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا۔ کیا مت کرنا؟ 4 مہینے کی تشکیل۔ 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے، 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے، یہاں تو کمپنیوں والے علاقوں والے بڑے مصروف لوگ ہیں، ان کی تشکیل مت کرنا۔ یہاں تو تم سے روزہ کی تشکیل کر لو، چلے کی تشکیل کر لو، مسجد کی آبادی کی تشکیل کر لو، بس یہی بہت تشکیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات سب سے زیادہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری تشکیل نہ ہو جائے، جماعت بن گئی تو ہمیں لے جانی پڑے گی، اس ڈر میں تشکیل ہی کو انکار کرتے تھے۔ کراچی جماعت گئی میوات والوں کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ کراچی والوں نے کہا، کراچی جا کر کہا کہ بھئی ہم 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئے ہیں، 4 مہینے کی تشکیل کرنے ہوگا۔ کراچی والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو بڑے مصروف لوگ ہیں، کمپنیوں والے، علاقوں والے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنے والے، یہ وقت آفس کا، یہ گھر کا، یہ دکان کا، یہ فلانے کام کا، تم ان کو مسجد میں وقت لے لو، تم ان کے سہ روزہ لگوا دو، بہت بڑی بات ہے۔ میوات والوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے، 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے یہاں کام کریں گے، ورنہ آپ کی کراچی ہمیں کوئی کام کرنے کا شوق نہیں، ہم واپس نظام الدین جا رہے ہیں، جیسا حضرت نے کہا تھا ایسا کام کریں گے۔ کراچی والوں نے کہا کہ تم ضد پر ہو تو چلو کر کے دیکھ لو۔ 4 مہینے کی تشکیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہاں سے 4 ماہ کی جماعتیں نکلوا کر دکھلائی۔ محترم دوستو بزرگوں، کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم سب کے سب مل جاویں، اللہ کی مدد ہٹ جاوے، ایک فرد کو مسجد نہیں لا سکتے، ایک کو سہ روزہ نہیں لگوا سکتے، اور جب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4 مہینہ ہو یا 1 سال، 4 ماہ ہو یا 1 سال۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 4 ماہ کی کم از کم تشکیل کرنی ہے۔ اور محترم دوستو بزرگوں، تشکیلی گشتوں کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ علاقوں کے اندر ہماری تشکیل میں تشکیل کا میدان ہر کلمے والا فرد ہے۔ ہم جس مسجد میں قیام کر رہے ہیں، 150 مکانات والی مسجد، 200 مکانات والی مسجد، مثال کے طور پر جتنے بھی مکانات مسجد کے اطراف میں ہوں، ہر گھر پر ہم ملاقات کریں، ہر گھر پر۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جانا یہ کام کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ کام کا کیا ہے؟ بڑا نقصان، کہ ہماری جماعتیں علاقوں میں جاویں اور وہاں ممبر پر امام صاحب سے کہ بھئی 4 ماہ والوں کی فہرست دے دو، چلے والوں کی فہرست دے دو، ہم تبلیغ والوں میں ہی ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے کام کا بڑا نقصان کہ کام والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے۔ ہمارا میدان محنت تو ہر کلمے والا
ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں فلانا ہمارے ذہن کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا نہیں ہے، فلانا ہمارے ذہن کا نہیں ہے، فلانا ہمارے طبقے کا نہیں ہے. ہمیں تو طبقوں سے نکال کر امت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ طبقوں سے نکال کر امت بنانے کے لیے نکلے. ہم نے ہی کسی کو طبقہ سمجھ لیا تو کیسے امت بنا سکیں گے؟ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ادنا ایمان والے کی حقارت بھی اگر دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کا کام تم سے نہیں لے سکتے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، ہر کلمے والے کو اپنا سمجھتے ہوئے، کسی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی اونچی آواز سے بات کر لے گا، کوئی ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا، کوئی ہم پر ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمیں گالی دے کر ڈانٹ کر بھگا دے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کسی نے ہمیں مار بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں. ہمارے نبی جب یہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس طرح علاقوں کے اندر کام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ علاقے کے اندر کام کیا ہے بھائی اسلم صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ کیا ہے، کتنے پتھر کھائے، کتنی گالیاں کھائیں، کتنے تھوک سہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا ہے. 100 جماعتیں علاقے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں نکلنے کے لیے. بھلا ان کا نکلنا ممکن تھا؟ وہ تو جس جگہ پر جب قربانی دی جائے گی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو اور قربانی دینے والی جگہ کو دونوں کو قبول فرما لیں گے. یہاں ماحول بنا دیں گے اور اس کو قبول فرما لیں گے. اس لیے محترم دوستو بزرگو، ہر ایک پر محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک پر. اور تشکیل کے اندر چوتھی بات یہ حضرت فرماتے ہیں، بڑی اہم بات، کہ تشکیل میں تشکیل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنا کر نکلنے والوں کو آمادہ کریں. نکلنے والوں کو کیا کریں؟ نکلنے والوں کو آمادہ کریں. آمادہ نکلنے والوں کو زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ان کو اندر سے نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے. اتنی خوشامد تشکیل کے اندر کی جائے. بس یہ خوشامد والی بات یہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ رہا تھا. ایسی خوشامد کر رہے تھے کہ یہ خوشامد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے کے لیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اتنی خوشامد کیا کرتے تھے، اتنی خوشامد کیا کرتے تھے کہ میوات والے کہا کرتے تھے، بات میوات والوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہترین شاندار اردو بولنے والے، آدھی اردو آدھی فارسی، اور ان میواتیوں کو سیدھی زبان بھی سمجھ میں نہ آتے. ایسے میواتی لوگ، آپ کی بات ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ کہیں یہ بڈھا مر نہ جائے. کہیں یہ بڈھا کیا نہ ہو جائے؟ ہاں، کہیں یہ بڈھا دعوت دیتے دیتے مر نہ جائے. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ تشکیل میں خوشامد، اپنے آپ کو تھکاؤ، خوب تھکاؤ، کہ ہمارے تھکنے پر اللہ کو بھی ترس آئے، اللہ کے بندوں کو بھی ترس آ جاوے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوائیں چلا دیں اور پھر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. اتنی خوشامد کرنی ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ان نکلنے والوں کی پریشانی کو سنو، ان کی بیماری کا حال سنا، ان کی دکان کا حال سنا، ان کے کاروبار کا حال سنا، ان کی پریشانیوں کو سنا، اور ان کی پریشانیوں کا حل صحابہ اکرام کے واقعات سے بتلاؤ. کس سے بتلاؤ؟ صحابہ کے واقعات سے. آپ بیمار ہیں، صحابہ بھی بیماری میں نکلا کرتے تھے. عمرو بن الجموح پیر سے لنگڑے تھے، اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بچے جنت کی طرف جائیں، باپ پیچھے رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کہہ کر لنگڑے پن میں اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بھاری بدن تھے کہ جہاں تشریف فرماتے تھے گوشت لٹک جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ معذور ہیں. فرمایا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. قرآن پاک کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی. اپنے کھیت کا کاروبار کا مسئلہ رکھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مدینہ منورہ والے اپنے کاروباروں کو، اپنی کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے باغات میں، ان کے مدینہ منورہ میں ہر چیز میں برکت کر دی ہے. آج مدینہ منورہ چلے جاؤ، ان کی قربانیوں کی برکت کے اثرات کیسے مدینہ منورہ کے برکات. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مسئلے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، جس کام کی، جس مسئلے کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں تک حل فرما کر دکھلائیں گے.
مدینے والے بیماری میں نکلے، ان کی بیماری کو شفا سے تبدیل کر دیا، یہ اپنے باغات کو چھوڑ کر نکلے، ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا ہے، خوف میں مدینہ منورہ سے نکلے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امن کا شہر بنا دیا ہے، ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، مدینہ منورہ محفوظ ہوگا۔ اس لیے صحابہ کے واقعات سے حل بتلاتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اللہ کے راستے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے۔ پھر جتنے لوگوں کے تشکیل میں نام آ جائیں، یہاں مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران، یا عمومی گشتوں کے یا مسجد میں عمومی بات چیت کے درمیان، یا مذاکروں کے درمیان جتنے بھی نام اللہ کے راستے کے لیے آ جائیں، ان ناموں کو نقد وصول کرنا، ان ناموں کو کیا کرنا ہے؟ نقد وصول کرنا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر وصولیابی والا گشت ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے؟ وصولیابی والا گشت۔ اس میں میرے محترم دوستو بزرگوں، وصولیابی والے گشتوں کے اندر سب سے زیادہ قوت لگے گی، سب سے زیادہ قوت، ایک ایک کے گھر بار بار جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی خوشامد کر کے لے کر آنا۔ ایک ساتھی کے گھر گئے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ ساتھی کے گھر گئے، چوتھی مرتبہ اس کو جب لینے کے لیے گئے پھر عذر بیان کر دیا، پھر کیا کر دیا؟ پھر عذر بیان کر دیا۔ تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد پانچویں مرتبہ گئے، پتہ چلا گھر سے غائب ہو گئے ہیں۔ ایسی تکالیف ان وصولیابی والے گشتوں میں بار بار ایک ایک کا گھر کا چکر۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ایک دو چکر میں تیار ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایک چکر میں تیار، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بار بار چکر لگانے پر ہی اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایک گھر پر بار بار تشریف لے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 70 مرتبہ میرے یہاں آئے ہیں، 100 مرتبہ میرے پاس آئے، ہر مرتبہ ایسا جواب دے کر لوٹایا کہ امید ہوا کرتی تھی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید اور اسی تمنا کو لے کر دعوت لے کر ہمارے گھر آ جایا کرتے ہیں۔ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ ایک ایک گھر کے چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، ان کو ہر ممکن کوشش وصول کر کے لانا ہے۔ وصولیابی کے اندر سب سے اہم بات یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے لیے تشکیل کی تو اب اس نقد تشکیل کو نقد وصول کر لو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب تھی، میوات تشریف لے جایا کرتے تھے، صبح سے شام تک محنت کی، شام کو جو تیار ہوئے ان کو نقد وصول کیا، اللہ کے راستے کی روانگی ہدایات ان کو دی اور ان کو نقد اللہ کے راستے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے ہیں، ابھی صحابہ کی قربانیاں بتلائی ہیں، اب ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا۔ اب یہ وقتی جذبہ انسان کا قدم اٹھوا دیتا ہے، خیر کا جذبہ ہو، خیر کا قدم اٹھ جاوے، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، میرے نکلنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، میرے تو نکلنے کی ہمت ہی نہیں تھی، تیرا فضل و کرم ہوا، میں تیرے راستے میں نکل گیا، ساری زندگی شکر ادا ہوتا ہے۔ 1-4 مہینے پر زندگی بدل گئی، اپنے نکلنے والا دن یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح نکلے تھے، اور خدا نہ کرے برا جذبہ کسی میں پیدا ہو جاوے، برا جذبہ برا کام کروا دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری زندگی جب بھی یاد آتا ہے تبھی غم ہوتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد وصول کر لیا جائے۔ 2 ساتھی تیار ہوئے ہیں، ان کو نقد وصول کر لیا، ان کو اپنے ساتھ مسجد بستر اور سامان کے ساتھ اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اگر 2-3 ساتھی تیار کر کے ہم نے 2-4-5 دن کے بعد کی تاریخ دے کر ان کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ماحول میں جا کر پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح وصولیابی والے گشتوں کے اندر ان کو نقد اٹھا کر لایا جائے اور اپنے ساتھ اپنی جماعت کا حصہ بنا کر رکھ لیا جائے۔ 2 سے 4 ہوں گے، 4 سے 6 ہو جائیں گے، علاقے والوں کے مشورے سے پوری جماعت مکمل کر کے ان کو رخ دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا جائے۔ اور ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے سے پہلے جس طرح روانگی ہدایات ہم سن کر جا رہے ہیں اور اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے روانگی ہدایات سنتے رہیں گے، اسی طرح ان کو روانگی اور ہدایات دے کر پھر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے۔ یہی ساری بات ہے۔ اس طرح سے وصولیابی والا گشت ایک ایک کو وصول کر کے تیار کر کے لے کر آ جانا، یہ اللہ کے راستے کے گشت ہے۔ اور 5واں گشت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیمی گشت، صبح کو منتخب احادیث اور شام کو فضائل اعمال، دونوں وقتوں کی تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کیے جائیں گے۔ ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، 2 ساتھیوں کو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے گشت میں بھیجا جائے کہ سارے ساتھی تعلیم سے بھی گزر جائیں اور سارے ساتھی گشت والی محنت میں بھی لگ جائیں۔ 2 ساتھی باہر جائیں گے، وہ باہر سے تعلیم کے لیے تشکیل کر کے ساتھیوں کو کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، تعلیم کے لیے باہر سے اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارے 5 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر، عمومی گشت، خصوصی گشت، تشکیلی گشت، وصولیابی والا گشت اور تعلیمی گشت۔
اور اس کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت۔ محترم دوستو بزرگوں، جتنے بھی گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے گشت، ساری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، ہمارے گشت اور ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ کیسے ہیں؟ برائے مسجد۔ اس لیے کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ گشت کرنے والے کی کیفیت غوطہ خور کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ غوطہ خور، کہ ڈوبنے والے کو پانی سے نکالنے والا۔ اب غوطہ خور کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے کا ہاتھ لگا تو ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا ہے، بال ہاتھ لگے تو بال سے پکڑ لیا، جو حصہ جسم کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس سے پکڑ کر باہر نکال لیتا ہے، کہ وہ ایک پریشانی اور ایک مصیبت میں ہے، اس کو نکالنا ہے باہر۔ یا ہم نے کوئی ایسا سمجھدار غوطہ خور دیکھا ہو جو پانی میں اتر کر ڈوبنے والے ہی سے بات کر رہا ہو؟ کیا کر رہا ہو؟ بھائی آپ کیسے ڈوب گئے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ تیرنا نہیں آتا اور ڈوبنے کی زحمت ہو سکتی ہے تو آپ پانی میں اترے ہی کیوں تھے؟ بتلاؤ، یہ بات ڈوبنے والے کو سمجھ میں آئے گی؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے نکال کر باہر لایا جائے گا، اس کے اندر کا پانی باہر نکالا جائے گا، جب ہوش میں آ جائے گا تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ بعینہ ہی اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بدبو کے ماحول میں رہنے والے کے اندر سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح منکرات کے ماحول میں رہنے والا ہے کہ اس کے اندر سے منکرات کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ماحول تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو اپنے اس ماحول کی گندگی کا احساس ہو، تب جا کر مسجد میں لا کر بٹھائیں گے، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ تم خیر امت اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک تم منکرات کے ماحول میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر ان کا ماحول تبدیل کر کے معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ۔ بخوشی آ جائیں تو بخوشی لے آؤ، بخوشی نہ آویں تو ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر جب تک تم کھینچ کر ان کو معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ اس وقت تک تم خیر امت ہو نہیں سکتے۔ کتنی واضح بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، بازار کا ماحول، چائے کے اڈوں کا ماحول، غفلت گاہوں کا ماحول، یہ منکرات کا ماحول، اس سے اٹھا کر مسجد میں لے کر آنا ہے۔ اسے اٹھا کر کہاں لانا ہے؟ مسجد میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل امت کو مسجد کے سکھلائے ہیں، کتنے فضائل بتلائے۔ قرآن اور حدیث مسجد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے کہ ایک مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آنے والا کامل روشنی کی، کامل نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کامل نور کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ دین کی بات کو سیکھنے سکھلانے، رات کے اندھیرے میں چل کر آنے اور دن اور شام کو صبح شام مسجد آنے والا، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میزبان پر آنے والے مہمان کی ذمہ داری ہے۔ من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، اللہ فرما رہے ہیں جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو گلے لگاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کا قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیا اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کے حوالے۔ گناہوں سے چور، حالات سے پریشان، گھر کی نااتفاقیاں، گھر کے جھگڑے، کیسی پریشانیوں اور مصیبتوں میں امت مبتلا ہے۔ اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی کتنی محتاج۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسجد لانا کوئی ضروری نہیں۔ بتلاؤ اللہ کی رحمت کی محتاجگی کس کو نہیں ہے؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا، ایک قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھوا دیا، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر آ گئی، گھر میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اللہ کی رحمت نے اس طرح گلے سے لگا لیا جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو لگاتا ہے۔ اس طرح ہر ایک کو ہر گشت کے دوران مسجد میں لے کر آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار والوں پر گشت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ما اعجزکم یا اہل السوق، کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث بتلا کر مسجد کے حلقے کی طرف بازار والوں کو بھیج رہے تھے۔ کہاں بھیج رہے تھے؟ مسجد کے حلقے کی طرف۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعمال قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو اٹھا کر مسجد میں لے کر آ جانا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ یہ مسجد کی آبادی کی کیا ہے؟ محنت۔ یہاں عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں اٹھا کر لے آنا، یہ مسجد کی آبادی کی محنت۔
باہر ملاقاتیں کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی باہر جماعتیں بنا لو. کتنی قسم کی؟ یہ وہ سمجھنے کی بات ہے. آبادی کا عمل سب کرتے ہیں مگر سب مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ باہر 3 قسم کی ملاقاتیں ہو جائیں. ایک جماعت وہ بنا دو جو باہر بازاروں میں، چائے کے اڈوں پر، کھیل کے میدانوں پر، جتنی بھی غفلت گاہوں میں مسلمان اس وقت مصروف ہے، سب سے اٹھا کر لے کر آئیں. یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ملنے والا مسلمان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو اللہ کے گھر لایا جائے. اس طرح ایک ملاقات. اور دوسری ملاقات یہ فرماتے ہیں آبادی کے عمل کے دوران گھر گھر کی بھی ملاقات کر لی جائے. گھر گھر کی بھی ملاقات، ایک ایک دروازے پر گھر گھر سے لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے لانا. اور تیسری ملاقات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے راستے میں جانے والوں تشکیل شدہ لوگوں کو اللہ کے راستے کے لیے وصول کیا جاتا ہے نامزد، اسی طرح ہماری مسجد میں وقت دینے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، مثال کے طور پر عبداللہ عبد الرحمن ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والے ان کو ان کے گھروں سے وصول کر کے لاویں نامزد کہ آپ ماشاءاللہ ظہر میں وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب ظہر کی محنت شروع ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیے. بازاروں پر ملاقاتیں، گھر گھر پر عمومی ملاقاتیں، اور جنہوں نے وقت دینے کا وعدہ کر لیا تھا ان کو باقاعدہ مسجد کی آبادی کے لیے وصول کرنا. یہ تینوں ملاقاتیں ہماری آبادی میں ہو جائیں. لانے والے استقبال والے کے حوالے کر دیں، استقبال والے انتظام کر کے رکھیں لنگی کا، کپڑوں کا. بہت ساری ملاقاتوں میں آنے والے یہ عذر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ناپاک ہیں. ہم تو کیا ہیں؟ ناپاک. حضرت کے الفاظ، حضرت فرماتے ہیں روانگی کے اندر بار بار کہ ایمان والوں سے یہ کہہ دو کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا. آپ مسجد آ جائیے، اگر پھر بھی کپڑوں پر لگی ہوئی ناپاکی کا عذر کریں تو آپ کہہ دیجئے اور ہم کہہ دیں کہ جو ہے ہم نے مسجد میں آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، کپڑوں کا بھی انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے. ہر حال میں مسجد لا کر فریضہ ادا کروا دینا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے برے حال سے برے حال ایمان والے کے پاس جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی قریب پاؤ گے. اللہ کو اتنا ہی قریب پاؤ گے. بیچارہ کوئی نشے میں چور، کوئی گناہوں میں مبتلا، کسی نے مسجد کا رخ ہی کبھی ساری زندگی نہیں کیا ہے، آج اس کو اٹھا کر پوری کوشش اور محنت سے اللہ کے گھر لے کر آ گئے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ لانے والے سے خوش ہوں گے جب آنے والے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں. کسی کا بچھڑا ہوا بیٹا اس کو لا کر دے دیا جائے کتنا خوش ہوتا ہے. کوشش ہوگی کہ سارا مال اپنا اسی پر لٹا دوں. کیا لا دیا؟ میرا بچھڑا ہوا بیٹا مجھ کو لا دیا. ایک اللہ سے بھٹکا ہوا بندہ لا کر اللہ سے ملوا دیا. ملوانے والے کو کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا. فرمایا کرتے تھے جتنے برے حال سے برے حال کے پاس جاؤ گے اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے، اتنا اللہ کو قریب پاؤ گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں اس طرح سے مسجد میں اٹھا کر لے کر آنا. پھر یہاں استقبال والے ان کو نماز ادا کروا کر ناپاکی کی حالت میں ہے تو وضو اور لنگی اور سب چیزوں کا انتظام ہمارے ساتھی رکھیں. ان کو کپڑے پہنا کر پاک صاف کروا کے یہاں نماز ادا کروا کر تعلیم میں بٹھوا دیں. اب تعلیم والے پورے چاق و چوبند ہوشیار ہو کر تعلیم کریں. آنے والا ساتھی کتنا وقت لے کر آ رہا ہے، اس کو تعلیم کے حلقے سے گزرواتے ہوئے ایمان کی اور دعوت کے حلقے میں بٹھانا ہے. یہاں تعلیم کرنے والے منتخب حدیث، فضائل اعمال دونوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے تعلیم کریں. کسی کتاب کی قید اور تعین نہیں ہے مگر آنے والے کی ضرورت کے مطابق تعلیم ہو. موٹی موٹی حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے تو اللہ کے راستے کے فضائل پڑھ لیے. نئے آنے والے ہیں تو ایمان کی اہمیت، ایمان کی حدیث، نماز کی حدیث اور علم کی حدیث پڑھی. اللہ کے راستے کے لیے ہر حدیث کے بعد ترغیب دے کر تیار بھی کرتے رہیں درمیان میں. اور پھر تعلیم کے حلقے میں آدھا وقت گزروا کر ایمان کے دعوت کے حلقے میں بٹھا دیں. ایمان و دعوت کے حلقے کے اندر رہنے والے اللہ کے راستے کی تشکیل کریں، روزانہ مسجد کی تشکیل کریں اور جو ہے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی تشکیل کریں. بچوں کے قرآنی مکاتب کی تشکیل کریں. یہ چاروں تشکیل، ایک تشکیل اللہ کے راستے کی ہے اور اس کے ساتھ 3 تشکیلیں مقام پر محنت کی ایسی تشکیلیں ہیں کہ ہمارے محلوں کے اندر رہنے والے یہی 3 طبقے ہیں. یہ تو محلے میں بالغ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں. ایسی تشکیل ہو مرد سارے مسجد میں وقت دینے لگیں، عورتیں گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کر دیں اور اپنی ہفتے واری تعلیم سے بھی جڑ جائیں اور ہمارے بچے مکتب میں داخل ہو جائیں، سارا محلہ دینی آبادی سے جڑ جائیں. اس طرح یہ چاروں تشکیلیں ایمان کے حلقوں کے اندر. اب حضرت ہمارے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران مقام پر بھی خروج میں بھی یہاں دعوت اور ایمان کے حلقے کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا بھی حلقہ لگایا جائے. جیسا اللہ کے راستے میں نکل کر دوپہر کی تعلیم کے بعد سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگتا ہے، اسی طرح سیکھنے سکھلانے کا حلقہ آبادی کی محنت کے دوران بھی ہو کہ جب تک سیکھنا سکھلانا مسجد کی سطح پر نہیں آئے گا امت کی جہالت کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. آج بھی ہماری مسجد میں 50% سے زائد بڑی احتیاط کے ساتھ
نماز پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی ہے. آپ دعائے قنوت سنو، آپ التحیات سن لو، التحیات صحیح نہیں ہے، دعائے قنوت صحیح نہیں ہے. نماز کے مسائل سن لو، نماز کے مسائل نہیں آتے. آج ایک پریشانی اور مصیبت ان کو مسجد تک لے کر آ گئی ہے، مگر ان کو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگ فرماتے ہیں جس طرح محلے کی ضرورتیں بازار سے پوری ہو رہی ہیں، یہ کارخانے دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، یہ ہماری مسجدیں دینی کارخانے ہیں جو ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کریں گے، کہ ایک محلے سے سارے محلے والوں کی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہو. اس کے لیے اپنے امام صاحب کی خوشامد کر کے، اپنے مولوی صاحب کی خوشامد کر کے، جو درس و تدریس میں یا اپنی دنیاوی کمائی میں مصروف ہیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنی سہولت کا کوئی بھی وقت ہماری مسجد میں دے دیجئے. آبادی کا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے سکھلانے کا حلقہ، ایمان والوں کو جمع کر کے ہم لائیں گے اور ان کو نماز آپ سکھلائیں گے. اس کے لیے علاقے میں امام صاحب کو، مولوی صاحب کو آمادہ کر کے ان کی سہولت کا وقت، آپ کو آدھا گھنٹہ سہولت ہے تو آدھے گھنٹے سے آپ شروعات کر دیجیے. محلے والے سب آپ سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں. اور ان حلقوں کے اندر موٹے موٹے مسائل، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر صبح اور شام 2 حلقے لگتے ہیں نا، صبح کو قرآن کا اور شام کو سیکھنے سکھانے کا، بس یہی دونوں حلقے ہماری مسجد کی آبادی کی محنت میں ایک ساتھ لگائے جائیں گے. اس میں قرآن بھی صحیح ہو، اس میں پاکی طہارت کے مسائل بھی ہوں، اور اس کے اندر نماز کا طریقہ بھی سیکھا جائے ایک ایک کو لا کر. یہ مسجد نبوی والے معمولات ہیں. مسجد نبوی میں نماز بھی سکھلائی جا رہی تھی، مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے تحیات بھی سکھلا رہے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے راستے کی تشکیل بھی ہو رہی تھی. سارے اعمال مسجد نبوی میں ہو رہے تھے. یہ ہماری مسجدوں میں قائم ہو گئے تو ہمارے محلے انشاءاللہ تعالیٰ 100% دین پر آ جائیں گے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، تمہارے محلے مدینہ منورہ والے ماحول میں آ جائیں گے. تمہارے محلے کہاں آ جائیں گے؟ مدینہ منورہ والے ماحول. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس طرح مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اس طرح پہلے نمبر کے اندر اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں لگانا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تعلیم جو ہے گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں مصروف رکھنا ہے. اللہ کے